सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्जिया। मेरे साथ राना ताहिर हैं, पोल न्यूज़ इस्लामाबाद के रेजिडेंट एडिटर हैं। और आज जिन मौज़ूआत पर हम बात करेंगे अपने इस प्रोग्राम में, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का जेहलम में जलसा पिंड दादन खान में, जिसमें उन्होंने बहुत क्लियरली ये बात कही है कि जो ये साल है 2020 आने वाला, ये करप्ट लोगों के लिए बड़ा प्रॉब्लमेटिक होगा। और दूसरा उन्होंने कहा कि जब भी माफिया के ख़िलाफ़ हम कोशिश करते हैं मामलात को ठीक करने की, तो एक ऐसी सिचुएशन वो पैदा कर देते हैं। और उसमें उन्होंने मीडिया को भी लताड़ा और उन्होंने ख़ास तौर पर ये कहा कि मीडिया एक बड़ा इसका रोल है और वो परसेप्शन बनाने में बड़ा शोर मचाता है। और इसी तरह फिरदौस आशिकवान साहबा ने भी बात की। तो ऐसा लग रहा है कि हुकूमत जो है वो कुछ इस पर तवज्जो कर रही है। हमारे मुल्क में जिस अंदाज़ में मीडिया पर रात को प्रोग्राम्स किए जाते हैं, जिस तरह से बयानिया बनाया जाता है, उसमें हुकूमत गालबन इस हवाले से कोई संजीदा कदम उठाने वाली है। बहरहाल हम तवक्को करते हैं कि आज़ादी इज़हार मुतासर ना हो, लेकिन ये बात भी अपनी जगह दुरुस्त है कि झूठ जो है उसका बंद होना बहुत ज़रूरी है। और माफिया इस हद तक सरायत कर चुका है पाकिस्तान के निज़ाम में कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में से तकरीबन 9 लाख अफराद ऐसे थे जिनको निकाला गया। उनके पास कारें थीं, उनके पास मोटरसाइकिलें थीं, वो हवाई ट्रैवल करते थे, हज़ारों रुपए हर महीने मोबाइल फ़ोन पर ख़र्च करते थे। बाज़ की बीवियाँ सरकारी मुलाजिम थी, बाज़ के शौहर सरकारी मुलाजिम थे। यानी एक ऐसा और ये कब हुआ? ये पिछले 10 साल में हुआ। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम पहले पीपल्स पार्टी ने बंदे उसमें डाले, फिर नून लीग ने बंदे उसमें डाले, और दोनों का आपस में मुकमुकैया। और फिर बख्तावर साहबा का ट्वीट आ गया कि कितना जुल्म हुआ है, ख़वातीन को वहाँ से निकाल दिया गया। तो जिधर भी आप निज़ाम को ठीक करने की कोशिश करते हैं, दुरुस्त कहा प्राइम मिनिस्टर ने कि वहीं पर इस अंदाज में बात होती है कि माफिया सामने आ जाता है। ये राना सनाउल्लाह केस, आज हम इस पर बात करेंगे। मेरे हाथ में ये 9 सफ़ात की जजमेंट है जो आई है, जिसमें जो कानून है, नैब का कानून जो है, उसके अंदर जो शराइत दे दी गई हैं, बिल्कुल जज साहब ने जो अपना जो फैसला लिखा है, वो क्योंकि अब फैसला आ चुका है इसलिए फैसले पर बात हो सकती है। अपैरेंटली मुझे वो उस कानून के कंट्रेरी लगता है, बिल्कुल उसके बरक्स लगता है। जो कानून है फैसला उसके बरक्स लगता है। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान है, यहाँ पर मामलात को ठीक करने की बड़ी ज़रूरत है और इसी का जिक्र प्राइम मिनिस्टर ने भी आज किया। दूसरा जो इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं जिन पर आज हम बात करेंगे, रिव्यू पिटीशन फाइल की है सरकार ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जो मुद्दत मुलाजमत केस है उसके हवाले से रिव्यू पिटीशन फाइल की है। और हमें ज़राए ने हमें ये बात कन्फर्म किया है कि राना सनाउल्लाह के मामले में उनकी जो ज़मानत हुई है लाहौर हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नैब इसके खिलाफ अपील करने जा रहा है। ANF इसके खिलाफ एंटी नारकोटिक जो हमारा नारकोटिक्स कंट्रोल डिवीज़न है, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में राना सनाउल्लाह का जो उनकी जो ज़मानत हुई है उसके ख़िलाफ़ वो अपील करने जा रहे हैं। और इसमें कुछ बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं, आज हम उन पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की वो गुफ्तगू सुनाना चाहता हूँ जो आज उन्होंने, जिससे लग रहा है कि एक डिसाइसिव एक्शन की और ज़रूरत भी है पाकिस्तान में। सुनिए ज़रा। सियासतदानों का माफिया जो सारे शोर मचाते हैं कि मुल्क तबाह हो गया, मारे गए, हर रोज हुकूमत को बुरा भला कहते हैं, क्योंकि उनको ये खौफ नहीं कि पाकिस्तान गलत रास्ते पे जा रहा है। उनको डर ये है कि अगर ये हुकूमत कामयाब हो गई तो ये जेलों में जाएंगे। इसलिए ये सारे माफिया, अखबारों में माफिया बैठा है। अखबारों में आप देखेंगे कि हर रोज बुरी खबर, कई अखबारों में कई ऐसे सहाफ़ी हैं जो पुराने निज़ाम से फ़ायदा उठा रहे थे, पैसे बना रहे थे, आज उनकी रोज़ी बंद है।
وہ خلاف لکھ رہے ہیں. کئی ایسے لوگ ہیں جن کو کرپٹ نظام جانے کی وجہ سے خوف یہ ہے کہ ان کا پیسہ بند ہو جائے گا. ایک کسٹم کا کلیکٹر ہم نے ایک جگہ پتہ چلوایا 70 کروڑ روپیہ مہینے کا بنا رہا تھا. اس طرح کے لوگ ڈر رہے ہیں. یہ جو گفتگو پرائم منسٹر نے کی بڑی امپورٹنٹ گفتگو ہے. اس میں ہماری جو سوسائٹی ہے اس کی مختلف سیگمنٹس میں جو سٹیٹس کو کی قوتیں ہیں، وہ جو ماضی میں مال کھا رہی تھیں، ان میں سیاستدان بھی ہیں، ان میں آف کورس صحافی بھی ہیں، ان میں جوڈیشری کے بھی کچھ لوگ ہوں گے، ڈیفینیٹلی ہوں گے، اور اس میں ہمارے جو بہت سارے جو دوسرے اہم ادارے ہیں ان کے اندر بھی کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو یہ سب کچھ کر رہے ہیں. تو پرائم منسٹر نے جن چیزوں کی نشاندہی کی ہے وہ بڑی اہم ہے، اور لگتا ہے کہ 2020 میں فیصلہ کن ایک لڑائی کا وقت ہے، اور وزیر اعظم نے ٹھان لی ہے کہ اس معاملے پر کسی طرح کا کوئی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا. میڈیا سے لوگ ڈرتے ہیں، سیاستدان بھی ڈرتے ہیں، ہر شریف آدمی ڈرتا ہے اس لیے کہ رات کو اس کی پگڑی اچھل جائے گی اگر کچھ چیزیں پوائنٹ آؤٹ کی. لیکن عمران خان پرائم منسٹر آف پاکستان نے اس معاملے میں بالکل کوئی ہی نیور منسڈ ہز ورڈز، اور بڑی ہمت سے، بڑی جانفشانی سے وہ کچھ سارے میڈیا کو یہ نہیں کہہ رہے. میڈیا میں بہت سارے اچھے لوگ بھی ہیں، میڈیا کا بڑا کریڈٹ بھی ہے، اس کی بڑی کنٹریبیوشن بھی ہے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے یہ قسم اٹھا لی ہے کہ انہوں نے ایک نیگیٹو پکچر پیش کرنی ہے اور یہی بتانا ہے کہ یہ برباد ہو گیا. اور یہ جو پولیٹیکل وچ ہنٹنگ کی بات ہے، جس طرح یہ رانا ثناء اللہ کیس میں جج صاحب نے پولیٹیکل جو وکٹمائزیشن ہے اس کا ذکر کیا، انڈائریکٹلی نون لیگ کے بیانیے کو پروموٹ کیا گیا. انڈائریکٹلی اس کا جو مطلب ہے وہ یہ نکلتا ہے، جج صاحب کا نیت یہ نہیں ہوگی ان کی، لیکن یہ جو فیصلہ انہوں نے لکھا ہے اس میں انہوں نے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا ذکر کیا، اور یہی اپوزیشن کہہ رہی ہے، یعنی یہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی یہی کہہ رہی ہیں کہ جناب ہمیں آپ نے سیاست کی وجہ سے ہمیں نشانہ بنایا جا رہا ہے. لیکن جو سب سے اہم جو آج کی ڈیولپمنٹ ہے، جس پہ میں رانا صاحب پہلے آپ کا چاہوں گا کہ آپ اس میں کومنٹ کریں. آج پاکستان مسلم لیگ نواز کا جو ہیڈ کوارٹر ہے، ان کا پارٹی آفس جو ہے لاہور میں ماڈل ٹاؤن میں، وہاں پر FIA گئی ہے اور اس ریکارڈ کو قبضے میں لیا، کمپیوٹرز کو، اور یہ سارا وہ جو جج ویڈیو سکینڈل ہے، یہ کام بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا لیکن پہلے نہیں ہوا. وہی جو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں، وزیر اعظم پاکستان، ہر جگہ پر لوگ بیٹھے ہوئے تھے، مافیا بیٹھا ہوا تھا، ہلنے ہی نہیں دے رہا تھا، چلنے ہی نہیں دے رہا تھا، بلکہ وہ کیس ہی ختم کر دیا گیا تھا. وہ اتنا بڑا کیس جس میں مریم نواز صاحبہ نے پریس کانفرنس کی اور ایک جج صاحب کی ویڈیو لیک کر کے یہ بھی کہا کہ میرے پاس اور بھی بہت ساری ویڈیوز ہیں، اور انہوں نے اپنے والد صاحب کے لیے ریلیف مانگنے کی کوشش کی. وہ کیس ہی ختم کر دیا گیا. اور لیکن بہرحال وہ جو سائبر کورٹ ہے اس نے اس کو، وہ جو بریت ہوئی تھی اس کو رد کیا. اب FIA واجد ضیاء جیسا ایک ایماندار آفیسر اس کا DG ہے، تو انہوں نے اس کو دوبارہ اس کو تحقیقات شروع اس کی ہیں، اور وہاں پر وہ اس میں پرویز رشید صاحب کو بھی بلایا، عطا تارڑ صاحب کو بھی کل بلایا، عظمہ بخاری صاحب وہاں پر لندن چلی گئی ہیں. تو جو وہاں سے کمپیوٹرز وغیرہ اٹھائے ہیں اس میں جانچنے کی کوشش کی جائے گی. شہباز شریف صاحب اور خواجہ آصف صاحب یہ بیان دے چکے ہیں کہ جناب یہ مریم صاحبہ سے پوچھے، انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے، ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا، ہمیں تو اس ویڈیو کا انہوں نے ہی بتایا اور پریس کانفرنس سے تھوڑی دیر پہلے کرایا. تو اب جو گھیرا ہے، اب جو بڑھ رہی ہے انویسٹیگیشن، وہ بالآخر مریم نواز صاحبہ تک جائے گی. مریم نواز صاحبہ سے پوچھا جائے گا کہ یہ ویڈیو آپ نے کیسے لی، کہاں سے لی. اور سپریم کورٹ آف پاکستان یہ طے کر چکی ہے کہ ویڈیو جو ہے ایڈمیسیبل ایویڈنس کے طور پر کون سی ہو سکتی ہے، کس طرح وہ ویڈیو کو بنایا جائے تو وہ ایویڈنس ہوتی ہے. اگر وہ اس معیار پر پورا نہیں اترتی تو وہ ویڈیو ایک پروپیگنڈا ہے، وہ ویڈیو پھر جوڈیشری کے خلاف ایک پروپیگنڈا کے طور پر اس کو لیا جائے گا. یہ کیس بالکل بڑا اہم نوعیت کا ہے، بہت ہی اہم نوعیت کا ہے، اور اس کی کیونکہ یہ پریس کانفرنس کی مریم نواز صاحبہ نے تھی، اس لیے وہ کہتے ہیں نا کہ آخری جو سرا ہے وہ مریم صاحبہ تک جاتا ہے. اور آج جس بینچ نے ان کی سماعت کرنی تھی، وہ جو باہر جانے کی ان کی بات ہے، ECL سے نام ہٹانے کی اور پاسپورٹ لینے کی، وہ بینچ تحلیل ہو گیا، اس لیے کہ ونٹر ویکیشنز ہیں.
تھوڑی مشکلات میں اضافہ. رانا طاہر صاحب, میری بہت سارے وکیلوں سے بات ہوئی ہے, ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر قانون کے مطابق کام کیا گیا تو مریم نواز صاحبہ کو اس کیس میں گرفتار کیا جا سکتا ہے, یہ جو جج ویڈیو سکینڈل ہے. اور ان کا یہ کہنا تھا, ان کا یہ خیال ہے کہ اگلے چند دنوں میں یہ ہو سکتا ہے. جی سمیع صاحب, بھائی جان دیکھیں بات سیدھی سی ہے کہ یہ جو جج ویڈیو سکینڈل ہے یہ پاکستان کی تاریخ کا بدنام ترین سکینڈل ہے. اور دیکھیں یہ مسلم لیگ نون, آج پرائم منسٹر عمران خان نے جس مافیا کا ذکر کیا, یہ کس قسم کی وارداتیں کرتے ہیں, کس طرح یہ سارا کچھ ریکارڈ کرتے ہیں. وہ جج ارشد ملک کی کس طرح ویڈیو بنائی گئی, اور پھر مریم نواز صاحبہ نے جس طرح پریس کانفرنس کی اور جو دھمکیاں دیں. سمیع صاحب, پہلے تھے وہاں بشیر میمن صاحب ڈی جی ایف آئی اے, جو پوری طرح مسلم لیگ نون کے ساتھ ملے ہوئے تھے. مجھے یہ بالکل, میں بلا خوف تردید کہہ دیتا ہوں کہ بشیر میمن صاحب مسلم لیگ نون کے ساتھ ملے ہوئے تھے. اسی لیے انہوں نے تارڑ صاحب کہہ رہے تھے, ان کی بڑی تعریف کر رہے تھے, بڑی یاد آ رہی تھی ان کی. تو سمیع صاحب, انہوں نے اس کیس کو سرد خانے میں ڈالنے کی کوشش کی, انہوں نے اس کیس کو ختم کرنے کی کوشش کی. اور اب آگے ہیں, جیسے آپ نے ذکر کیا, واجد ضیاء ایسا ایک بہادر دیانتدار جو ملک کے وزیر اعظم کے دباؤ میں بھی, کبھی جب سٹنگ پرائم منسٹر کے خلاف جس جے آئی ٹی نے تاریخی انکوائری کی تھی اس کے سربراہ واجد ضیاء صاحب تھے. تو اب واجد ضیاء صاحب نے کام شروع کر دیا ہے, اور لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے کہ یہ مافیا جو ہے مسلم لیگ نون کی اور شریف خاندان کی, انہوں نے اس ملک میں گزشتہ 30-35 سالوں میں سمیع صاحب کیا کیا کارہائے نمایاں سر انجام دیے ہیں. وہ ان کے کارنامے سامنے آنے چاہیے, کس طرح قوم کو لوٹنے کے لیے انہوں نے کیا کیا ہتھ کنڈے استعمال کیے. اب یہ جو بات آپ نے کہی ہے مریم نواز صاحبہ والی, سمیع صاحب اس کا کھرا جاتا ہی مریم نواز صاحبہ کی طرف ہے. یہ کیس کا منطقی انجام ہی یہ ہونا ہے کہ مریم نواز صاحبہ پر یہ کیس بنے گا جج ویڈیو سکینڈل کا, اور جتنے وہ ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے جگادری پریس کانفرنس میں, ان سب پر بھی یہ کیس بنے گا. وہ سارے اس میں شریک ہیں. پاکستان کی عدلیہ کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی, پاکستان کے اداروں کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی. تو یہ اب آئیں گے قانون کی گرفت میں. اور جو عمران خان کی بات آپ نے سنائی ہے ابھی سمیع صاحب, یہ بھی اس بات کا اشارہ ہے کہ عمران, اب ایف آئی اے جو ہے وہ ان لٹیروں کے خلاف حرکت میں آئے گی. یہ 2020 میں ایف آئی اے جو ہے یہ وائٹ کالر کرائم والے لوگ ہیں, ان پر ہاتھ ڈالے گی. اور دیکھیں یہاں پہ ان جن لوگوں کا آپ نے ذکر کیا, وہ کیسے صفائیاں دیتے ہیں ان لوگوں کی شام کو بیٹھ کر کے. یہ بڑے پارسا لوگ ہیں. رانا صاحب, یہ جو آپ جج ویڈیو سکینڈل میں اداروں کو بدنام کرنے کی بات کر رہے ہیں, یہ بڑی آپ نے اہم بات کی ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے جب یہ ایف آئی اے نے بڑی ابرپٹلی وہ جو تحقیقات تھیں وہ اس کو کمپلیٹ کر کے, تو وہ جو 3 ملزمان تھے ان کو کلین چٹ دی, اور وہاں پر ایک جج نے جب یہ فیصلہ کرنے سے انکار کیا تو ڈیوٹی جج کو بٹھا کر یہ فیصلہ انہوں نے لیا. وہ میجسٹریٹ جو تھے جس میں یہ سارا کیس ختم کیا گیا. ایک تاثر یہ دیا گیا کہ جس طرح یہ, میں بالکل کھل کے بات کہہ دیتا ہوں, بدنام کرنے کی کوشش کی گئی پاکستانی فوج کو, اور یہ کہا گیا کہ جناب یہ ایک مکمکا ہو گیا, اور اس کے نتیجے میں بس بندے وہاں سے آئے اور راتوں رات انہوں نے بیٹھ کر یہ سارا کام کرایا. جب یہ بات انٹیلیجنس کے لوگوں کو پتہ چلی تو انہوں نے بااختیار لوگوں تک یہ بات پہنچائی, بات سامنے آئی, تحقیقات ہوئی تو پتہ چلا کہ فوج کا یا کسی اور فوج کے کسی بندے کا یا کسی انٹیلیجنس کے ٹاپ بندے کا تو اس سے کوئی عمل دخل ہی نہیں ہے. یہ معاملہ تو سارے کا سارا ایف آئی اے کے اندر ہوا. اس کے بعد ڈی جی صاحب کو پھر اس پر رخصت کیا گیا. تو یہاں پر یہ بات بتائی گئی کہ جناب انہوں نے تو خواجہ آصف کے خلاف پرچہ درج کرنے سے انکار کر دیا تھا, جناب انہوں نے تو یہ اس کے کرنے سے انکار کر دیا تھا. وہ بھی ہو سکتا ہے وجہ ہو, لیکن جو بڑی وجہ تھی وہ یہ تھی کہ یہ کام خود ایف آئی اے نے کیا ان لوگوں کو بیل آؤٹ کرنے کے لیے, ان لوگوں کے مقدمات ان کے ختم کرنے کے لیے. حالانکہ وہ جو جس طریقے سے مقدمہ ختم کیا گیا, ڈیوٹی میجسٹریٹ سے جو فیصلہ لیا گیا, ان کا یہ اختیار ہی نہیں تھا. یہ تو سائبر کا معاملہ تھا, سائبر کورٹ کا معاملہ تھا, جس پر پھر سائبر کورٹ نے وہ سارے کا سارا جو معاملہ تھا اس کو کالعدم قرار دیا. لیکن یہاں پر جو بات ہے کہ اداروں کو بدنام کرنے کی ایک منظم سازش, بالکل اسی طرح میں آپ کو بتاتا ہوں رانا صاحب, یہ جو اب اے این ایف کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی. آپ دیکھیں کہ یہ پچھلے کئی 4-5-6 دنوں سے کس طرح سے اینٹی نارکوٹک فورس جو ہے وہ باوردی لوگ ہیں, پاک فوج سے وہ لوگ آئے ہیں, اور ایک بڑی ان کی زبردست ان کی کامیابی ہے. جو یہ نارکوٹکس کے جو کیسز ہیں ان میں کنوکشن ریٹ جو ہے رانا صاحب
وہ 98% تک ہے، اور بڑے بڑے جو منشیات کے سمگلرز ہیں ان کو انہوں نے پکڑا ہے. لیکن یہاں پر مسلم لیگ نون نے، کیونکہ منشا یہ ہے، ایک ان کا مشن یہ ہے کہ اداروں کو بدنام کرنا ہے. وہ جو ووٹ کو عزت دو کا معاملہ تھا، رینجرز کو علیحدہ بدنام کرنا ہے، اے این ایف کو علیحدہ بدنام کرنا ہے، پاکستان کے ایجنسیز کو علیحدہ بدنام کرنا ہے، فوج پر علیحدہ حملہ کرنا ہے. تو اے این ایف کو بھی انہوں نے بدنام کرنے کی کوشش کی، اس کو ایک پارٹی کے طور پر. ان کے اینکرز کیا کرتے رہے سارا دن. یہ میرے پاس فیصلہ ہے، میں آپ کو یہ جو اس کا اگر آپ اس فیصلے کو دیکھیں تو آپ کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یعنی جج صاحب نے اس فیصلے میں یہ جو اینٹی نارکوٹکس فورس کا یہ جو ڈویژن کا یہ جو مقدمہ تھا، آ جائیں اس پہ، پالیٹکس کا ذکر کر دیا. وہ بیانیہ دیا ہے اس میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں. However, in the context of petitioner being a vocal political leader of opposition party, this aspect of the case could not be ignored, as political victimization in our country is an open secret. اب آپ مجھے بتائیں یہ اس چیز کی کیا ذکر تھا؟ یہ تو ایک نون لیگ کا، رانا ثناء اللہ صاحب کا، یا دوسرے جو بھی پکڑے جاتے ہیں پیپلز پارٹی والے بھی، وہ یہی کہتے ہیں جناب ہمیں تو اس لیے پکڑ لیا ہے کہ ہمارے وہ سیاسی اپوننٹ ہے. اور جج صاحب اس چیز کو بیچ میں انکارپوریٹ کر رہے ہیں. پھر کیا کہتے ہیں آگے؟ Law is also well settled that seriousness of allegation is not a ground for refusal of bail if on merit it is found that persecution's case is doubtful, as benefit of doubt always goes to the accused even at bail stage. اب یہ جو اینٹی نارکوٹکس کا جو قانون ہے رانا صاحب، اس میں بڑی سیدھی وضاحت سے یہ جو بات ہے کہ اس میں جو گواہ ہیں وہ بھی اے این ایف کے ہوں گے، اور اگر منشیات برآمد ہو گئی ہیں، رانا صاحب کے کیس میں 15 کلو منشیات برآمد ہوئی، اور اے این ایف نے جب یہ سب کچھ کیا جولائی میں تو اسی وقت انہوں نے اپنا چالان بھی پیش کر دیا. اب اگر یہ ٹرائل شروع نہیں ہوا تو اس کی جواب دہ ہائی کورٹ ہے، کیونکہ اے این ایف کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے اس کا. یہ جو ججز کو رکھنا نہ رکھنا، اس کو قائم کرنا، جو اس کی ایڈمنسٹریشن ہے، یہ ہائی کورٹ کے پاس ہے، نہ سرکار کے پاس ہے نہ اے این ایف کے پاس ہے. اور اس میں پالیٹکس، یہ جو ان کا جو نقطہ نظر تھا، جو رانا ثناء اللہ کی جو بات تھی، یا جو نون لیگ کا جو بیانیہ تھا، جج صاحب اپنے اس معاملے میں ذکر کر رہے ہیں. اور دوسرا، اس کیس میں جب آپ کے پاس منشیات نکل آئی ہیں، گواہ موجود ہیں، جرم ثابت ہو گیا، یعنی یہ پھر اونس جو ہے یہ اس ملزم پر ہے. یہ جو نارکوٹکس فورس، یہ جو قانون ہے نارکوٹکس کا، یہ کہتا ہے کہ ملزم جو ہے یہ پھر اس پر ثابت ہوگا، یعنی اس پر یہ رسپانسبلٹی ہے کہ وہ بتائے کہ یہ چیز جو غلط ہے. لیکن یہاں پر وہ بیل، اور قانون یہ کہتا ہے 51 جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ بیل ہو ہی نہیں سکتی. یعنی 15 کلو گرام جس سے پاس سے منشیات برآمد ہو، گواہی موجود ہو، منشیات موجود ہوں، تو وہ اس کی ضمانت ہو ہی نہیں سکتی، قانون یہ کہتا ہے. لیکن بہرحال جج صاحب نے ان کی ضمانت لی ہے. پھر وہ یہ کہتے ہیں آگے جا کر، میں یہ تھوڑا سا آپ کو پڑھ کے فیصلہ تمہیں بتاتا ہوں کہ lapses in the prosecution case noted above are visible on the surface of record like non-preparation of recovery memos at the place of recovery. overlook کیا جج صاحب نے. میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ جج صاحب خدا نہ خواستہ جھوٹ بول رہے ہیں کیونکہ توہین عدالت ہو جائے گی. چالان، پہلے چالان میں بھی جو ہے ریکوری میمو بنایا گیا، دوسرے چالان میں بھی ہے، موقع پر ریکوری میمو بنایا گیا. آپ وہ چالان پڑھ لیں، اس میں موجود ہے ریکوری میمو کا. لیکن جج صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر اس فیصلے میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ریکوری میمو نہیں بنایا گیا. ریگارڈنگ دا انوالومنٹ آف پٹیشنر. اچھا، پھر وہ کہتے ہیں ایک اور بات یہ انہوں نے بڑی اٹھائی کہ جی وہ دوسرے جو ملزمان ہیں ان کی، یعنی یہ رانا صاحب نے، ایک تو یہ کہ جی ان کو جب پکڑا گیا تو ان کا ریمانڈ نہیں لیا اور ان کو سیدھا جوڈیشل پہ بھیج دیا، ان کا فزیکل ریمانڈ نہیں لیا گیا. جبکہ جو پروسیکیوشن ہے، اے این ایف کا یہ کہنا ہے، اور شروع دن سے یہ بات وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک بندہ ہے، اس کے پاس سے 15 کلو گرام منشیات برآمد ہو گئی، یہ اٹ سیلف ایک کرائم ہے. ان کی کنوکشن کے لیے ضروری ہے جب منشیات برآمد ہو گئی تو پھر ہم نے کس چیز کی تحقیق کرنی ہے ان سے. رانا ثناء اللہ کی حد تک یہ جرم ثابت ہو گیا، منشیات ان سے نکل آئیں.
آپ آپ ریمانڈ تو تب لیتے ہیں جب آپ نے مزید کچھ اور پوچھنا ہو. اس پورے کیس میں رانا ثناء اللہ, ان کی سرویلنس ہوئی سب, اور جو سرویلنس کے میتھڈز ہیں وہ کوئی قانونی طور پر ANF کو یا جو وہ سارا جو نیٹ ورک ہے وہ اس کو ایکسپوز نہیں کر سکتے. اس کو انہوں نے نہیں بتانا, اس لیے کہ ان کے جو سورسز ہیں, ان کا جو طریقہ ہے اس پہ وہ کمپرومائز ہو جاتا ہے, پھر ان ڈرگ بیرنس کو پتہ چل جاتا ہے. تو یہ جو کیس تھا سارا رانا ثناء اللہ کی حد تک بالکل ان کو کوئی فزیکل ریمانڈ کی ضرورت نہیں تھی, اس لیے کہ برآمد ہو گئی منشیات, گواہ موجود ہے, چالان بن گیا, تو ان کو آگے ان کو کسی چیز کی ان کے فزیکل ریمانڈ کی ضرورت ہی نہیں تھی. اس کو یہ بنا کے پیش کیا جا رہا ہے کہ جی وہ تو انہوں نے ریمانڈ نہیں لیا. پھر ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں, اس میں یہ لکھا ہوا ہے ریگارڈنگ انوالومنٹ آف پیٹیشنر ان رننگ اے نیٹ ورک آف اسمگلنگ آف نارکوٹکس اینڈ سینڈنگ اونلی 20 grams of contraband out of total quantity of 15 kilogram heroin allegedly recovered from the possession of the petitioner do indicate prima facie that guilt of the petitioner needs further probe. اس قانون میں جو منشیات کو کنٹرول کرتا ہے اس میں فردر پروب کا کوئی چکر ہی نہیں ہے, کوئی گنجائش ہی نہیں ہے قانونی طور پر. اٹ از اے, اور یہ سپریم کورٹ نے سیٹل کیا ہوا ہے یہ کیس. اور وہ جو 20 گرام جو انہوں نے اماؤنٹ لی ہے وہ ایک کنٹینر ہے, یعنی بیگ کھلا, اس کے اوپر ایک پلاسٹک کا لفافہ ہے, اس کے اندر 15 کلو گرام ہیروئن ہے. تو اس میں سے انہوں نے 20 گرام ہی کوانٹٹی لینی ہے, اس سے زیادہ کوانٹٹی کی ضرورت نہیں ہے. یہ جو چیز ہے یہ اب جج صاحب نے لکھ دی ہے, لیکن ایکچولی یہ قانون کے مطابق ہے. تو ANF والے سپریم کورٹ جا رہے ہیں, اور بیسیکلی جو یہ سپریم کورٹ آف پاکستان مختلف کیسز میں اس چیز کو سیٹل کر چکی ہے کہ یہ جب منشیات برآمد ہو جائیں, اس کی گواہی جو ہوتی ہے وہ بھی کسی سویلین کی نہیں ہوتی. کیونکہ یہاں پر نون لیگ نے یہ ایک معاملہ کھڑا کیا کہ جی وہاں پر جو آنے جانے والے لوگ تھے ان کو کیوں نہیں گواہ بنایا. قانون کے مطابق گواہ بھی ANF کا ہوگا. یہ پاکستان کے جو قانون ساز ادارے ہیں, اسمبلیوں نے یہ قانون اس لیے پاس کیا, رانا صاحب کے جو ڈرگ کا کام کرتے ہیں ان کے پاس پیسے بہت ہوتے ہیں, وہ بڑے ظالم لوگ ہیں, کسی سویلین کو اگر بنا لیا گیا تو اس پر وہ اثر انداز ہو جاتے ہیں. اس لیے سویلین گواہ کی یا کسی پاسر بائی کی ضرورت ہی نہیں ہے, ANF خود گواہ بنتی. اور یہ پچھلے کئی سالوں سے, جب سے 10-20 سالوں سے جب سے یہ قانون بنا ہے, سپریم کورٹ اس کو طے کر چکی, پاکستان کی قانون ساز اسمبلی نے یہ بنا دیا, اس کے مطابق یہ ہوا سب کچھ. لیکن کیونکہ رانا ثناء اللہ ہے, اور جیسے پرائم منسٹر صاحب نے یہ بات کہی کہ جب بھی کسی کو پکڑنے کی کوشش کی جاتی ہے تو وہ پورے کا پورا مافیا حرکت میں آ جاتا ہے. یہ پورا میڈیا آپ اٹھا کے دیکھ لیں, ایک ویڈیو کی بات بنا کے انہوں نے کہ جی وہ ویڈیو شو کریں, ویڈیو شو کریں. میں کہتا ہوں میں جب بھی کسی پریس کانفرنس میں گیا ہوں کچھ لوگوں سے ملنے کے لیے, آج بھی ہماری ملاقات تھی تو کچھ صحافی تھے, تو بار بار یہی بات, ویڈیو. بھائی جو ایویڈنس کلیکشن ہے ANF کی یا انٹیلیجنس گیدرنگ ہے جو, اس پر وہ کمپرومائز نہیں کر سکتے, اس کو وہ ایکسپوز نہیں کر سکتے, وہ نہیں بتا سکتے ملزمان کو, یا ان کو وہ پبلک نہیں کر سکتے. لیکن سوال یہی ہے جی پھر وہ بتائیں جی وہ ویڈیو کہاں پہ ہے, وہ دکھائیں جی. یعنی ایک اس طرح کی گفتگو کر کے مقصد کیا کہ ANF کے بارے میں یہ کہا جائے کہ وہ پولیٹیکل پرپسز کے لیے یوز ہو رہا ہے. یعنی آپ اب جو منشیات ہے اس کو بھی قابل ضمانت جرم بنا رہے ہیں. منشیات کبھی بھی جب 1 کلو گرام سے زیادہ ہو تو ضمانت نہیں ہوتی اس کی, لیکن اب یہ ایک نئی ریت ڈال رہے ہیں آپ, اس لیے کہ پالیٹکس ہے, اس لیے کہ وہ رانا ثناء اللہ کا کیس ہے. تو پھر پرائم منسٹر نے کہا نا کہ طاقتوروں کے لیے اور قانون اور دوسروں کے لیے اور قانون, اس پرسیپشن کو آپ ٹھیک کریں. یہ بڑی اہم بات ہے کہ آپ اب منشیات کو بھی قابل ضمانت جرم بنا دیا آپ نے. میں معافی چاہتا ہوں آپ کا کامنٹ, میں کیونکہ یہاں پر وقفہ ایک کا ٹائم ہو گیا, بریک, اور جب واپس آتے ہیں تو پھر رانا صاحب سے میں اس موضوع پر رائے لیتا ہوں. ہمارے ساتھ ویلکم بیک ناظرین. رانا ثناء اللہ کیس کا جو ڈیٹیل ججمنٹ آئی ہے اس پر ہم ڈسکشن کر رہے ہیں. ANF کے وکلاء کا کہنا ہے کہ اس میں بہت ساری irregularities ہیں
اور وہ اس فیصلے کو چیلنج کر رہے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں. جو اصول سپریم کورٹ طے کر چکی ہے, فیصلہ کرتے وقت شاید ان کو نظر انداز کیا گیا ہے, عدالت نے ان کو اوور لک کیا ہے, اور وہ جو قانونی ریمیڈی ہے ANF کے پاس وہ اس کے لیے سپریم کورٹ آف پاکستان میں جا رہے ہیں. لیکن اپوزیشن نے اس کیس کو بھی استعمال کیا اداروں کو بدنام کرنے کے لیے, اور اب جو نشانہ ہے وہ ANF ہے, اور ANF بھی باوردی لوگ ہیں, ہماری فوج کا حصہ ہیں, اور ایک بڑا اہم ان کے ذمہ کام ہے, ان کی کریڈیبلٹی ہے. ابھی تک جو مقدمات انہوں نے کیے, کنوکشن ریٹ 98% ہے, لیکن یہ اس سارے معاملے کو اس طرح سے پیش کیا گیا. اور لاہور ہائی کورٹ کے جج صاحب نے بھی جو یہ لائنیں بیچ میں لکھی ہیں کہ یہ بڑا ایک اوپن سیکرٹ ہے کہ یہاں پر پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی جاتی ہے. رانا ثناء اللہ صاحب کے کیس میں انڈائریکٹلی انہوں نے اس بات کو بہت سارے وکلاء کی نظر میں تسلیم کیا ہے, انڈائریکٹلی, کہ جی بالکل یہاں پر پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے. منشیات 1 کلو سے زیادہ جب نکلتی ہیں تو یہ ناقابل ضمانت جرم ہے, اس میں ضمانت نہیں ہوتی. لیکن اس فیصلے کے بعد جب 15 کلو منشیات برآمد ہو, لیکن اگر پھر بھی ضمانت اگر اس کی ہو جائے تو یہ ایک ایسی نظیر سیٹ کرنے ایسی ہو رہی ہے کہ جس سے یہ جو منشیات کا جن ہے یہ اتنا بے قابو ہو کے نکلے گا کہ خوف اور خطرہ بالکل, ڈر تو ختم ہی ہو جائے گا. رانا صاحب دیکھیں بھائی جان بات یہ ہے, سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ جو آپ کا ادارہ ہے ANF, بین الاقوامی سطح پر اس کی خدمات کا اعتراف کیا جاتا ہے کہ پاکستان میں منشیات کے خاتمے کے لیے انہوں نے بڑی جرأت بہادری سے کام کیا ہے. اور جو آپ نے بتایا کہ 98% ان کا مقدمات میں کنوکشن ریٹ ہے, یہ بہت بڑی بات ہے. تو اب آتے ہیں اس بات کی طرف. دیکھیں, بہتر تو عدالت عالیہ کے فاضل جج صاحب ہی جانتے ہیں, انہوں نے یہ فیصلہ ظاہر ہے اپنے قانون کو سامنے رکھتے ہوئے کیا ہوگا. لیکن یہ جو جملہ ہے سمیع صاحب, جس میں فیصلے میں یہ لکھا گیا کہ بھئی پاکستان میں پولیٹیکل وکٹمائزیشن ایک اوپن سیکرٹ ہے. سمیع صاحب, میں ذاتی طور پر نہایت ادب سے جج صاحب کے یہ عرض کرتا ہوں کہ اس جملے سے بڑی تکلیف پہنچی ہے. یہ اس سے بین الاقوامی سطح پر بھی, یہ ظاہر ہے اس طرح کے جو ملزم ہوتے ہیں وہ فیصلے جو ہیں دوسرے کیپٹلز میں لے کے جاتے ہیں, وہاں بتاتے ہیں کہ جی دیکھیں پاکستان میں کیا ہو رہا ہے. اس کا نقصان رانا صاحب, میں سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, یہ ہوتا ہے کہ اب رانا ثناء اللہ صاحب کی جو پراپرٹی ہے بقول ANF کے 285 گنا اس میں پچھلے 5 سال میں اضافہ ہوا ہے, 5 سے 8 سال میں 285 گنا, فیصد نہیں. اور ان کی جو ارننگ ہے وہ یا قانونی ان کا جو وہ وکیل ہیں جو ان کے مقدمات ہیں, اور دوسرا پراپرٹی, تو کہیں پر بھی نہ کوئی پراپرٹی بھی کی ہے, نہ ہی انہوں نے کوئی بڑا مقدمہ لڑا اس لیے کہ وہ وزیر قانون تھے. تو 285 گنا, اور ان کے جو عزیز ہیں, ان کی جو اہلیاں ہیں, ان کی پراپرٹیز میں 180 گنا, 110 گنا, اتنا زیادہ اضافہ ہے. یہ کون سا ایسا کاروبار ہے جس میں اتنا زیادہ آپ کا اضافہ ہے؟ دیکھیں سمیع صاحب, بات یہ ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ جملہ اس فیصلے میں نہ لکھا جاتا کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن جو ہے یہ پاکستان میں ایک اوپن سیکرٹ ہے, تو زیادہ بہتر تھا. میری رائے میں اس کی ضرورت نہیں تھی. یہ پیرا 66 کی طرح ہے, یہ اس کو لکھنے کی ضرورت نہیں تھی. دوسری سمیع صاحب گزارش یہ ہے کہ قانون جو ہے وہ سب پر یکساں لاگو ہوتا ہے اور ہونا چاہیے. تاہم ایک پیرا بھائی جان جو ہے نا, ایک جو انہوں نے لکھا ہے اسی میں آگے چل کے, جو جسمانی ریمانڈ نہ لینے والی بات ہے نا سمیع صاحب, اس میں میری رائے, ہو سکتا میں غلط ہوں, میری رائے یہ ہے کہ ANF کو چاہیے تھا کہ وہ رانا ثناء اللہ صاحب کا جسمانی ریمانڈ حاصل کرتے, کیونکہ یہ سارا کاروبار جو ہے وہ رانا ثناء اللہ صاحب اکیلے تو نہیں کر رہے ہوں گے. نہیں, اگر میری وہ یہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں, دیکھیں جو آپ سمجھے جو پروسیکیوٹنگ ایجنسی ہے پکڑنے والی, آپ ان کو دیکھیں, 2 چیزیں ہوتی ہیں. ایک چیز یہ ہے کہ آپ نے کوئی گروہ پکڑنا ہے, ایک چیز یہ ہے کہ ایک بندہ جو بیچ رہا ہے پراپرٹی, جو یہ سارا کام کر رہا ہے اور اس کی وہ سرویلنس کر رہے ہیں, وہ صرف اس معاملے میں رانا ثناء اللہ 15 کلو گرام ان کے پاس منشیات ہیں, یہ ان کی سزا کے لیے کافی ہے. اب یہ کہنا کہ جی کیونکہ وہ پورے گروپ کو پکڑنا چاہیے تھا
تو اس لیے یہ کرنا چاہیے تھا. یہ اس کی بنیاد بنا کے آپ اس کیس کو کمزور نہیں کر سکتے. کیس کو کمزور نہیں یہ تو کیس کو کمزور ہی کیا ہے نا, یا لکھ دیا نا انہوں نے, عدالت جج صاحب نے لائن لکھی ہوئی ہے. میری گزارش سنیں نا بھائی جان, اب یہ تو اے این ایف اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں جا رہی ہے, حتمی فیصلہ تو سپریم کورٹ سے آئے گا. یا یہ چیز طے ہونی تھی ٹرائل کورٹ میں کہ جس میں یہ سوال کیا جاتا ان کا وکیل ڈیفنس کا اور پروسیکیوشن اس کا جواب دیتی. ضمانت کی سٹیج پر تو یہ چیز نہیں آ سکتی تھی نا, ضمانت کی سٹیج پہ بھی نہیں آ سکتی سمیع صاحب. بات یہ ہے, دوسری میری بھائی جان گزارش یہ ہے کہ یہ جو معاملہ ہے اس کو جس طریقے سے ابھی آپ دیکھیں اس فیصلے کے بعد کیا ہوا بھائی جان, جن لوگوں کا عمران خان صاحب نے اپنی تقریر میں ذکر کیا, جو فائدے اٹھاتے رہے ہیں, انہوں نے کس طرح کے ٹویٹ کرنے شروع کر دیے ہیں کہ جی فیصلے کے پیراگراف نمبر 9 میں جو بنیاد دی گئی ہے ضمانت کی وہ یہ ہے کہ پاکستان میں سیاسی انتقام لیا جاتا ہے. تو یہ نہیں یار, لوگوں نے اس کو استعمال کرنا شروع کر دیا نا. اب استعمال اور کیسے نون لیگ ہوگا؟ بھی یہی کہہ رہی ہے کہ جی عدالت عالیہ نے بھی یہ کہا. استعمال کیسے ہوگا؟ باہر بہت پراپرٹی ہے ان تمام سیاستدانوں کی جو کرپشن کے چارجز میں پکڑے جا رہے ہیں, یہ فیصلے لے کے باہر جاتے ہیں. آپ کو پتہ ہے اسحاق ڈار کے خلاف جو ریڈ وارنٹ تھا وہ کیسے واپس ہوا؟ اس لیے کہ یہاں پر عدالتی فیصلوں کو جا کر بیان کیا گیا, وہاں پر دکھایا گیا جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ بہت سارا یہاں پر ایجنسیز جو ہیں وہ انفلوئنس کرتی ہیں. میں اس بحث میں جانا نہیں چاہتا. یہ جو لائنیں ہیں یہ سارے کرپٹ لوگ باہر لے کے جاتے ہیں, وہاں پر ان کی عدالتوں میں دکھاتے ہیں, ان گورنمنٹس کو دکھاتے ہیں جس کی بنیاد پر جو لوٹا ہوا مال باہر سے واپس لے کے آنا ہے پاکستان نے, اس میں پرابلمز آتی ہیں. وہ کہتے ہیں دیکھیں جی آپ کی عدالتیں لکھ رہی ہیں کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے. یہ لائنیں لکھنے کا ایک مقصد ہے. سمیع صاحب آپ کی بات بالکل صحیح ہے, لیکن میں جو گزارش کر رہا ہوں نا کہ اب یہ جو معاملہ ہے اے این ایف کو چاہیے کہ سنجیدگی سے اس معاملے کو تیاری کر کے عدالت عظمیٰ میں لے کر جائیں اور وہاں پہ یہ سارے نکات اٹھائیں. اور جو فیصلہ ہے ان کی ضمانت کے حوالے سے, اب اگر سپریم کورٹ ان کی ضمانت بحال رکھتی ہے تو پھر ظاہر ہے کہ یہ قانون کے مطابق ہوا ہوگا. اگر سپریم کورٹ ان کی ضمانت کو منسوخ کر دیتی ہے, ڈیفینیٹلی دیکھیں ہم کو یہاں پر کوئی بیڈ انٹینشن کی بات نہیں کر رہے, ہم یہاں پر کسی فیصلہ چونکہ پبلک پراپرٹی ہے, دیکھیں کنسپریسی کی میں بات نہیں کر رہے ہیں, ہم یہ اوور لک کی بات کر رہے ہیں کہ جناب دیکھیں یہ جو چیز ہے جب یہ لکھی جاتی ہے تو اس کا فائدہ یا نقصان یہ ہو رہا ہے باہر, ٹھیک ہے. اب اگر عدالت, جیسے آپ نے کہا عدالت عظمیٰ یہ سمجھتی ہے کہ نہیں جناب یہ سب کچھ قانون کے مطابق ہے تو وہاں پر طے ہو جائے گا. ابھی تک کی جو بات ہے اس میں ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ جو لاہور ہائی کورٹ کے جج صاحب ہیں انہوں نے بہت ساری چیزیں اوور لک کی ہیں, اور اس کو جس طرح سے پیش کیا جا رہا ہے اس ان میڈیا ہاؤسز میں جو بہت کلیئر, جنہوں نے سائیڈ لی ہوئی ہے مسلم لیگ نواز کے ساتھ, پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ, اور وہ اس سارے پروسیس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پولیٹیکل وچ ہنٹنگ ہے, وہ اس سے ہمیں یہ ایک تاثر جو پرسیپشن ہے نا ملک میں وہ ایک عجیب پرسیپشن بن گیا. بہرحال مجھے یہاں پر ایک بریک لینی ہے, واپس آتے ہیں تو گفتگو اسی میں. ویلکم بیک ناظرین, ہم بات کر رہے تھے رانا ثناءاللہ کیس کی. بہرحال اب یہ اے این ایف سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس کی اپیل دائر کرنے جا رہا ہے اور وہاں پر عدالت عظمیٰ جو فیصلہ کرے گی. بظاہر ہم نے جو ڈسکس کیا وہ صرف اس حد تک ہے کہ اس میں ارریگولیرٹیز نظر آئیں, جو پروسیکیوشن کے وکیل بھی اس بات کا اظہار کرتے ہیں, ہمیں بھی یہ ارریگولیرٹیز نظر آئیں. اس میں کسی کنسپریسی کی ہم بات نہیں کر رہے, لیکن بہرحال اس کا بینیفٹ جو ہے وہ اپوزیشن کو گیا ہے, اور وہ میڈیا ہاؤسز جو رانا ثناءاللہ صاحب کو بے گناہ بنانے کی کوشش کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ یہ سب کچھ پولیٹیکل وچ ہنٹنگ ہے. جج صاحب کا ایک جملہ جس میں انہوں نے کہا کہ یہ ایک اوپن سیکرٹ ہے کہ پاکستان میں پولیٹیکل وچ ہنٹنگ ہوتی ہے, اس نے اس کیس کی بیرونی دنیا کے لیے ڈائمنشن بدل دی ہے. یہ اس کا ایک آؤٹ کم ہے جس کو ہم نے ڈسکس کیا. اب کیونکہ وقت ہمارے پاس یہ ہم آخری سیگمنٹ میں ہیں, ایک اور بہت امپورٹنٹ ریویو پٹیشن سپریم کورٹ آف پاکستان میں آرمی چیف کی مدت ملازمت کے حوالے سے, جس میں لارجر بینچ بنانے کی استدعا کی گئی ہے, اور یہ کہا گیا کہ اس مسئلے کو دیکھا جائے. اس میں جو پچھلا آرڈر تھا اس میں بہت ساری کمی کوتاہی ہے, اور یہ جس وقت یہ اس کی سماعت ہو رہی تھی, اب یہ تو خیر سپریم کورٹ آف پاکستان فیصلہ کرے گی کہ وہ لارجر بینچ اس پہ بناتے ہیں چیف جسٹس صاحب یا نہیں, یا کس طرح سے اس کو دیکھتے ہیں. لیکن اعتزاز احسن صاحب کی جو بات تھی وہ اس میں تب بھی بڑی ایک ان کی ایک دلیل تھی کہ یہ
جو آرمی چیف کی مدت ملازمت کا تعین ہے، یہ 4 جو آئین بنے پاکستان کے، اور بنانے والے بہت بڑے لوگ تھے، حفیظ پیرزادہ جیسے لوگ تھے اس میں، اور بڑے بڑے لوگ تھے، لیکن انہوں نے شاید اس کو جان بوجھ کر چھوڑا، بالکل اسی طرح جس طرح جو کانسٹیٹیوشنل پوسٹ ہے وفاقی وزیر کی، اس کا کوئی ٹینیور نہیں ہے، گورنرز کی بھی کانسٹیٹیوشنل پوسٹ ہے، اس کا ٹینیور نہیں ہے، اٹارنی جنرل کی بھی پوسٹ جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل ہے، اس کا کوئی ٹینیور نہیں ہے، وہ سب کچھ چھوڑ دیا گیا ایٹ دا ول اینڈ ڈسکریشن آف پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر۔ تو اسی طرح شاید آرمی چیف کا عہدہ اتنا اہم اور سینسٹیو ہے، اس کا تعلق پاکستان کی سیکورٹی سے ہے کہ اس کے حوالے سے کوئی ٹینیور نہیں بنایا گیا تھا، اور اگر سپریم کورٹ میں یہ بات پوائنٹ آؤٹ ہو گئی تھی تو پھر ضروری یہ تھا کہ سپریم کورٹ اس کو 2-3 دنوں میں نہ نپٹاتی، صرف ایک نوٹیفیکیشن کی حد تک یہ نہیں رہنا چاہیے تھا۔ اس وقت بھی اعتزاز صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ ایک لارجر بینچ بنانا چاہیے تھا کورٹ کو، اور بڑے جو امپورٹنٹ جو پاکستان کے جورسٹ ہیں، جو قانون دان ہیں، ان کو امائکس بنانا چاہیے تھا، اور اس پر ایک سیر حاصل گفتگو ہوتی اور یہ جاننے کی کوشش کی جاتی کہ لا میکرز نے اگر اس پوسٹ کو خالی چھوڑا ہے تو اس کی کیا وجوہات ہے۔ یہ سمجھ لینا کہ یہ اتنا بڑا عہدہ جو تھا اس کا کوئی ٹینیور طے نہیں کیا گیا، یہ کوئی ابہام تھا، یہ کوئی غلطی تھی، جو ایک پرسیپشن آیا، اس نے ادارے کی ریپوٹیشن کو، ادارے کی جو ریپیوٹ ہے اس کو ڈیمیج کیا، کیونکہ ایسا نہیں تھا۔ یہ جو اس عہدے کی جو کانسٹیٹیوشنل حد کا تقرر جو تعین نہیں کیا گیا تھا، تو اس کو چھوڑ دیا گیا پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر پر، تو اس کے پیچھے ایک منطق تھی لیجسلیچر کی، اور لیکن جس انداز میں یہ کیس رپورٹ کیا گیا اس میں شاید یہ تاثر دیا گیا کہ پاکستان کی فوج کیونکہ ایک پاورفل ادارہ ہے تو بس اپنے چیف کے حوالے سے وہ اپنی منمانیاں کرتے ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں تھا، ایسا قطعی طور پر نہیں ہے۔ پاکستان کی فوج قانون اور آئین کے مطابق کام کر رہی ہے پاکستان کو بچانے کے لیے، اور جو آرمی کے چیف، جو ہمارے جو سربراہ ہے آرمی کے، ان کا جو تقرر ہے اس کے لیے لا میکرز نے اس چیز کو جان بوجھ کر چھوڑ دیا گیا تھا بیکاز آف دا سینسٹیوٹی آف دس آفس۔ اس لیے جو اب حکومت نے جو ریویو اس کے لیے جو فائل کیا ہے، عدالت ڈیفینیٹلی چیف جسٹس صاحب جو بھی اس کے حوالے سے فیصلہ کریں گے، لیکن اس میں ایک بڑی منطق ہے، اس میں ایک بڑی لاجک ہے، اور یہ ایک اتنا اہم ایشو ہے کہ اس کو اس انداز میں اس کو حل کرنا چاہیے، اس پر بحث ہونی چاہیے، تاکہ ایک جو ڈیمیج ہوا ہے، یہ ایک پرسیپشن جو کریٹ ہوا کہ شاید یہ تو جی پچھلے 72 سال سے یا پتہ نہیں جو ماضی میں جو بھی آرمی چیف آئے، جن کے بھی ٹینیور طے ہوئے، جو بھی ایکسٹینشنز ہوئیں وہ غیر قانونی تھیں اور کوئی قانون میں سکم تھا، اس کو دور ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ ایسا کوئی قانونی سکم تھا نہیں۔ یہ بالکل صحیح کہا کہ یہ 5th جنریشن وارفیئر کے ہم وکٹم بنے ہیں۔ اس حوالے سے رانا طاہر صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں سمیع صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ وفاقی حکومت کا یہ بڑا دانشمندانہ فیصلہ ہے جو انہوں نے عدالت عظمیٰ میں نظر ثانی کی اپیل دائر کی ہے۔ یہ ایک ان کا قانونی حق بھی ہے وفاقی حکومت کا، اور یہ معاملہ جیسے آپ نے بالکل صحیح کہا کہ دیکھیں جو پاکستان کے 4 آئین بنے بھائیجان، ان میں بڑے نامور لوگ تھے، آپ نے حفیظ پیرزادہ صاحب کا نام کیا، بیرسٹر منظور قادر صاحب تھے، حسین شہید سہروردی صاحب تھے، تو یہ بڑے لوگ تھے، محمود علی قصوری تھے، ایک ابروئی تھے۔ تو یہ لوگ جو تھے، ان لوگوں نے یہ دانستہ اس چیز کو شامل نہیں کیا۔ اور سمیع صاحب دیکھیں، کوئی بھی عہدہ ہو جہاں پہ جو بات کی جاتی ہے، اگر جیسے آڈیٹر جنرل کا عہدہ ہے، جیسے آپ کے چیف الیکشن کمشنر کا عہدہ ہے، چیئرمین نیب کا عہدہ، اگر آپ نے ان کی میعاد مقرر کی ہے کہ یہ اتنے سال، تو پھر آپ نے ان کو ہٹانے کا ایک طریقہ کار بھی دیا ہے، اس طریقہ کار کے بغیر آپ ان کو ہٹا نہیں سکتے۔ تو اگر آپ آرمی چیف کی میعاد اس طرح مقرر کرتے ہیں تو کیا پھر ایک آرمی چیف کو ہٹانے کا بھی کوئی طریقہ کار طے کریں گے کہ جی وہ اس کے لیے کیا مراحل ہوں گے؟ تو یہ بڑا حساس معاملہ ہے، اور پاک فوج اس وقت جس صورتحال میں ہے اور جس جواں مردی سے ہمارے جوان دشمن کا مقابلہ کر رہے ہیں، آج بھی ہمارے 2 جوان شہید ہوئے ہیں سمیع صاحب LOC پر، تو ہمیں اپنی افواج پر فخر ہے، اور پاک فوج کا سربراہ جو ہے اس کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح عام بحث جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے تھی۔ اور دوسری یہ بالکل جو ان کے عہدے پر بھی جو لوگ فائز رہے ہیں اور اب بھی جو فائز ہیں وہ قانونی ہے، ہر چیز وہ جو چیز بنائی گئی قانون اور آئین میں وہ لا میکرز نے جان بوجھ کر بنائی۔ اس کو یہ کہنا کہ یہ سکم ہے، اس کو یہ کہنا کہ جی آپ اس کو سیٹل کر دیں ونس فار آل، یہ تو اس ادارے کی توہین ہے،
یہ تو 5th جنریشن وارفیئر ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور میں بہرحال مریم اورنگزیب صاحبہ نے جو یہ بات کہی تھی کہ جی بالکل اس پر ہم کوئی وہ پالیٹکس نہیں کریں گے، ایک بڑا اچھا جیسچر دیا اس جماعت نے بھی۔ ان کی نیت بھلے جو کچھ بھی ہو، اس سے وہ مفاد جو کچھ بھی حاصل کرنا چاہتے ہوں، لیکن یہ ہر پاکستانی کو ایسے ہی سوچنا چاہیے کہ پاکستان کی فوج ہماری سلامتی کی ضمانت، ہمارے جوان اور ہمارے فوج کے سربراہ، ہمیں سب کو ان پر فخر ہے، اور آج بھی پاکستان کی فوج پاکستان بچانے کے لیے پرعزم ہے۔ ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہوا، مجھے اجازت دیجیے، کل پھر ملاقات ہوگی، اللہ نگہبان۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔